Yeah, thank you all for coming. The idea of the Poetry Bazaar came about because poetry initially, even as a tradition in Urdu and a tradition in the Middle East where I live, was part of the bazaar tradition, where there were poetry recitations by poets, and there was a lot, and it was also associated with resistance. It was associated with rebellion, and much of the movements that were engendered used poetry as their rallying cry. And so poetry has an oral tradition as well as a written tradition. And poetry, because it is you are able to memorize it and you're able to retain it in memory. And I think one of the reasons is because there is a rhythm involved in it. It does play a very vital part in organizing people, also giving voice to people who face the adversities of life. And we have seen through the years that poetry has played a very vital part, at least, I mean, in the Middle East. Also, you have Children of Stone, which became it became a rallying cry for the Children of Stone, meaning the children who throw stones at the Israeli soldiers. So there was this poem, and then of course Mahmoud Darwish, whose rebellion against the Israeli, when he talked about his identity card, that also was taken up. And we see over the years that the poetry of, how poetry of despair turns to poetry of resistance. So when you study poetry, you can also see the history of a movement. You can also see the history of a society as well. So today we thought that because there is a lot of talent available here, and poetry is very unique in the sense that you need to have, you have it in you. You either have it or you don't have it, I suppose. So we are going to ask people in the audience, whoever, in whatever language they want to come and give us their, read out their pieces. And we have two very eminent poets sitting here, Azra Abbas and Afzal Syed, two of my personal favorite poets, who are going to guide you through what needs to be done in that poem in order to make it better. So it's going to be a critique, but not a criticism. So feel free to please come up and recite your poems. And before that, I would ask Azra Abbas to tell us about her poetic journey briefly, and then Afzal Syed to tell us about his how his evolution as the poet that he is, the fabulous poet that he is today, came about. So Azra Sahiba. बात ये है कि मैं तो तुम लोगों से सिर्फ उर्दू में बात करूँगी, इसलिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बोलना नहीं आती, लिख तो लेती हूँ थोड़ा बहुत. तो मुझे ये देख के इतने लोग अगर 10 और 15 भी मेरे सामने बैठे हैं, इस तवानाई के साथ बैठे हैं कि हम शायर बनेंगे या हम शायर हैं, है ना. उनको ऐसे ही होता है ना कि जैसे हम बहुत छोटे से बच्चे को माँ दूध पिलाती है, फिर बोतल से दूध पीता है, फिर वो घुटनों में चलता है, फिर वो चलना शुरू करता है. तो ये सब कुछ होता ही रहता है ना, नेचर, ठहरता नहीं है कोई मामला. बिल्कुल इसी तरह के जब तुम अपने अंदर ये तवानाई महसूस कर लोगे, वो तुम्हारी अपने अंदर की आवाज़ होगी कि हम शायर हैं, हम कुछ लिखना चाहते हैं, ओनली नॉट शायर. और हम क्यों लिखना चाहते हैं? हम इसलिए लिखना चाहते हैं कि हम सोचते हैं, और हम इसलिए लिखना चाहते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो दूसरे नहीं देख रहे हैं, दूसरे उसे महसूस नहीं कर रहे हैं. तो जब ये चीज़ आपके अंदर मुसलसल होती रहती है, तो फिर आप लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं. उसके बाद आप ग़िज़ा लेना शुरू करते हैं. जैसे अगर आप कमज़ोर होते हैं तो आप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी लेते हैं. इसी तरीके से आप किताबें लेना शुरू करते हैं, आप किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं. अगर आप शायर हैं तो अपनी शुरू से लेकर आखिर तक की किताबों को आहिस्ता, ये ज़रूर नहीं कि लोग लम्हा पढ़ना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहें. इसी तरीके से अगर आप शायर हैं तो भी आप नस्र पढ़ते रहें, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो जमा होती रहेगी.
اور کہ جس وقت آپ اپنے اندر اپنے ذہن میں پختگی، یہ سمجھ لو یہ بات جو میں کر رہی ہوں، سمجھ لو میں اپنے بارے میں کر رہی ہوں، اپنے سفر کے بارے میں کر رہی ہوں، جو میں تمہیں بتا رہی ہوں. تو وہ جو غذا آپ کی ہے وہ ہے آپ کا مطالعہ. ایک تو وہ ووکیبلری جو مطالعے سے آتی ہے، ایک وہ ووکیبلری جو آپ کی ویژن سے آتی ہے، ایک وہ ووکیبلری جو آپ کی سماعت کا حصہ ہے. آپ کو لینگویج جو ہے وہ سماعت سے بھی آتی ہے. اور جب آپ مسلسل باہوش و حواس ایک سفر کرتے ہیں سیکھنے کے عمل کو، یہ از خود ہوتا ہے، یہ لاشعوری طور پہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا لیکچر ہے کہ سیکھو، نہیں، وہ تو آپ کہنے سے میرے نہیں سیکھیں گے. آپ کے اندر کی جو ایک طلب ہے وہی آپ کو سکھاتی رہے گی. اگر آپ شاعر بننے جا رہے ہیں، اگر آپ نثر نگار بننے جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں. اور یہی میرا سفر تھا اسی طرح کا کہ طلب ہوتی ہے تو میں پڑھتی بھی ہوں، طلب ہوتی ہے اس نظم کی طلب ہوتی ہے کہ وہ میرے ہاتھ میری انگلیوں سے کاغذ پہ جائے تو وہ آتی ہے، میری انگلیوں سے کاغذ پہ چلی جاتی ہے. تو یہ تو چند شعر آپ کے شروع کے اور ایک آدھ اور آخر کے ابھی کے ایک آدھ شروع کے، تاکہ ہم یا آپ جو بھی پڑھنا چاہیں. جی میں نے ابھی جو میرا سیشن تھا اس میں میں نے بتایا کہ چونکہ میرا مطالعہ بہت شروع سے تھا، اور یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہ کسی نے کہا کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ پڑھو، مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ پڑھو شاعرہ بن رہی ہو. تم لوگوں تو پھر یہ ہے کہ تم لوگ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو. ہم سے تو کہا کہ اچھا تم شاعرہ بن رہی ہو، ہماری ایسی کی تیسی، جیسے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پر. تو لیکن ہمارا چونکہ ایک ہم بس راستہ چل رہے تھے تو اس میں کام کرتے رہے اپنا. تو میں جو اپنی نظم سنا رہی ہوں یہ میں نے 23 سال کی تھی میں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ میں نے مطالعہ بھی رکھا اور بہت اچھے ادیبوں کا مطالعہ اتفاق سے میں نے کیا. قدرت کا وہ تھا کچھ عمل. میری نظم ہے، یہ پہلی کتاب میری چھپی تھی نیند کی مسافتیں، اور اس کے ہیں 80 صفحے، اور اس کے ہیں 3 کینٹوس حصے میں نے بانٹا. تو یہ نظم ہے. پانی پہ چلتے ہوئے پاؤں ہمارے ہی تھے، پانی پہ چلتے ہوئے پاؤں ہمارے ہی تھے، سرسراتے ہوئے لباس اور ان کو چھو لینے کی خواہش میں تم. ہمارے گلابی رنگ کیا تمہاری انگلیوں کی پوروں سے لگے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں تتلیاں انہیں رنگوں کو تو ڈھونڈ رہی ہیں. تم انہیں مت چھونا، وہ ہمارے گلابی رنگ لے کر اڑ جائیں گی، اور پانیوں پہ چلتے ہوئے پاؤں دیکھیں گے وہ شاید ہمارے ہی ہوں گے، مگر ہم تو جب اپنی ماؤں کے زانوں سے لگے کپڑے سی رہے ہوں گے، اور باورچی خانے سے مسالوں کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی. کیا یہ سچ ہے؟ اگلے دنوں میں سورج کے پیچھے جلتے ہمارے بدن اپنے گناہوں کا حساب دیں گے، اور پرندے ہماری آنکھیں اپنے پروں میں چھپا کر اڑ جائیں گے. یہ سچ ہے، ہمارے ہاتھوں میں ابھی محبت سے وزنی لفظوں کی خوشبو ہے. ہم راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں جب ہاتھوں میں پڑی ہوئی چوڑیاں بجنے لگتی ہیں، اور بازوؤں سے نیچے دور تک پھیلی ہوئی مدھم خوشبو. ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ اندھیرے میں پیچھا کرتی ہوئی روشنیاں. ہم کیوں کھلے پانیوں پہ چلنے کی خواہش میں اپنی دہلیزوں پہ ہیں؟ ہمارے خواب ہم سے دور کہاں جشن منا رہے ہیں؟ یہ آپ بہت خوب، آپ 23 سال کی تھیں جب آپ نے، اور یہ آپ کی پہلی نظموں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا مطلب جب آپ لکھنا شروع کی، آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ پوئٹری لکھیں گی؟ نہیں، اچھا، چونکہ طے نہیں کیا تھا اس لیے میری ایک افسانے کی کتاب بھی آ چکی ہے، ایک میری ناول بھی آ چکی ہے، ایک میرا بچپن بھی آ چکا ہے.
تو آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا جو کہ آپ؟ میرا بیک گراؤنڈ جیسے سب کا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہم 7 بہن بھائی تھے, 2 میں اماں ابا تھے, اس بیچ میں میں ایک تھی. جی, تو آپ پڑھتی تھیں پوئٹری, پوئمس؟ کچھ بھی نہیں پڑھتی تھی, میں بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی. لیکن جیسے میں نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ کے اندر تھوڑا تھوڑا شعلہ جلتا رہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ ہوں, میں تو کچھ ہوں, تو میں نے اسپورٹس بھی کیا. میں 8 سال ایتھلیٹ رہی ہے نا, وہاں سے بھاگی تو میں ڈبیٹ وبیٹ بھی کرنے لگی. مجھے کچھ ہو رہا تھا, وہ اس سے مجھے بہت سی چیزوں کی طرف دوڑا رہا تھا. ایٹ دی اینڈ مجھے انداز پتہ چلا کہ میں جو دیکھ رہی ہوں, جو دوسرے نہیں دیکھ رہے ہیں, میں جو محسوس کر رہی ہوں جو دوسرے نہیں محسوس کر رہے ہیں, اس کو مجھے لکھ دینا چاہیے. اس لکھنے میں میری خاصی پٹائی وٹائی بھی ہوئی, کبھی کیا لکھ رہی ہو. لیکن یہ کہ وہ جو اندر کی آپ کی تھی نا کیفیت کہ بھئی دوسرے کیسے سوچتے ہیں, دوسرے کیسے دیکھتے ہیں, ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا. اور چونکہ مجھے انگلش میری اتنی بہت اچھی نہیں تھی, تو میرے پاس جو ٹرانسلیشن تھے, جیسے میں نے بہت پہلے 8 کلاس میں تھی تو میں نے گورکی کی ماں پڑھا, گورکی کو میں نے کافی پڑھا. یہ نہیں تو وہ جو زبان تھی مجھے ویسے آئی. ویسے میرے کنبے میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ بھی بڑے محاورے کی, یہ بڑی اچھی بولی جاتی تھی. تو وہ سماعت کی کا جو میرا تھا سمجھو کہ ووکیبلری, اور جو میری آنکھوں کی ووکیبلری اور پڑھائی کی ووکیبلری, سب نے مل کے یہ نظم مجھے دی 23 سال کی عمر میں. اس لیے میں نے بتا دی. تو آئی مین یو ویری لکی کہ آپ کو تو بہت ارلی. ہاں یہ تو میں یو گاٹ دس اس کو بالکل. اینڈ یو ہیو ناٹ اسٹاپڈ سنس. ظاہر ہے وہ تو اسٹاپ تو جب ہی ہوگا جب اخبار میں خبر آئے گی ایک معروف شاعرہ کا انتقال ہو گیا. یہاں معروف بہت لگ جاتا ہے نا. جی جی, نہیں وہ ہیں آپ معروف. جی بالکل. جی افضال, اگر آپ کچھ بتائیں ہمارے ینگ اینڈ اولڈ شاعروں کو. جی دیکھیے, میرا خیال ہے کہ کافی حد تک عذرا عباس نے بتا دیا کہ کس طرح ہونا چاہیے. تو ایک بہت بڑا جو چیز آپ کے کام آئے گی وہ تو آپ کا مطالعہ ہے. آپ جتنا بھی پڑھیں اور کچھ بھی پڑھیں, تاریخ پڑھیں, جغرافیہ پڑھیں, فلسفہ پڑھیں, مگر اس مطالعے سے آپ کو شاعری کے لیے بہت سارے کچھ آسانیاں ہو جائیں گی, کچھ آپ کو خیالات مل جائیں گے. اور میں ایک صرف مختصر بات کہوں گا, ہمارے بہت سارے نوجوان دوست اور ان سے سینئر بھی بہت اچھے ان کے خیالات بھی ہوتے ہیں, لیکن شاعری جو ہے خیالات کا کام نہیں ہے, شاعری لفظ کا کام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اگر آپ اور ایک نظم میں, ایک مصرعے میں, ایک لائن میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے پوری لغت میں سے جو کہ وہاں صحیح طور پر اگر آ گیا تو وہ شعر بنے گا, ورنہ نہیں بنے گا. تو یہ جو لفظ بہت زیادہ پامال ہو چکے ہیں, جن کو کلیشے کہتے ہیں, بہت سارے لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وجود ہے, ذات ہے, کرب ہے. اب ان لفظوں کو اگر کوئی شاعر نوجوان ہمارا کوئی دوست ملتا ہے مجھے, تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ بالکل تمہارے خیالات صحیح ہیں, لیکن اب تم اپنے ذہن پر زور دو. یہاں وجود لکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں کوئی چیز اور لکھو. مثال طور پر اگر تم زندگی بھی لکھ دو گے تو وہ شعر اس سے بہتر ہو جائے گا کہ وجود جیسا ثقیل اور بہت زیادہ بوسیدہ اور پامال لفظ. تو لفظ کی بہت زیادہ شاعری میں ضرورت ہے. آپ پڑھیں, آپ کو بہت سارے لفظ ہم نے متروک کر دیے ہیں. ہماری جو ذخیرہ الفاظ ہے ہمارا, وہ اب بہت محدود ہو گیا ہے, گفتگو میں بھی, تحریر میں بھی. لیکن زبان تو محدود نہیں ہے. اردو تو ایک ایسی زبان ہے جس میں کہ ہر دن کسی نہ کسی اور زبان سے کوئی لفظ شامل ہو جاتا ہے. عربی فارسی سے ہزاروں آئیں, ترکی سے آئیں. تو ضروری نہیں کہ آپ دوسری زبانوں کے لفظ استعمال کریں, لیکن اردو کے الفاظ ہیں ان کو استعمال کریں, ان کو خوبصورتی سے استعمال کریں. ہر چیز آپ کی جو ہے نا, اقبال اتنا بڑا شاعر ہے, مگر وہ شاعر جو ہے اگر اس کے الفاظ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے, اس میں اتنا ردم نہیں ہوتا, تو وہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا. اس سے اچھے خیالات شاید اور لوگوں کے پاس موجود ہوں گے. بڑے بڑے علماء تھے, اگر اسلامی آپ نقطۂ نظر سے دیکھیں, لیکن وہ تو وہ مقام نہیں حاصل کر سکے ان باتوں کو بیان کرنے میں. وہ شاعر نہیں کہ نا. تو شاعر یہاں جو لفظ بہت اہم ہے. میں سب سے پہلے جو ہے ہر جگہ کہا جاتا ہے کلمہ, اسی سے ساری چیزیں نکلی.
تو لکھتے وقت آپ ایک لفظ بھی لکھیں, اگر آپ ہے, تھا, تھی بھی لکھ رہے ہیں تو بعض جگہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بعض جگہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ضرور دیکھیں. اور پھر دوسری چیز ہے اختصار. اگر آپ کی نظم بہت خوبصورت ہے تو اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سننے والا ہماری باتوں کو مثال طور پر نہیں سمجھ رہا, اس میں 2-4 لائنیں جو ایسی لگا یعنی اس کی تشریح کر دیں یا اس کو آسان بنا دیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ نظم لکھنے کے بعد پینسل لیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کتنے لفظ اگر ہم ہٹا بھی دیں تو یہ نظم جو ہے مکمل ہے اور اپنا مطلب پورا کر رہی ہے, تو اس سے نظم کی خوبصورتی بڑھے گی. یہ کام ہر فنکار کرتا ہے. ایک چیز اور یہ سمجھ لیں جو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں, ہر ایک پر شاید وہ, کہ جو کچھ ہم نے لکھ دیا اس وقت وہ بالکل بس حرف آخر ہے, اسے اصلاح نہیں کی جا سکتی, ٹھیک نہیں کیا سکتا, یا اس میں ایڈٹ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو ایسا کہیں نہیں ہے. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے فنکار کو دیکھیں, وہ تو اتنی اصلاح کرتے ہیں کہ یعنی انسان پاگل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے ختم کرتا ہوں. ترکی کا ادیب ہے اورہان پامک, اسے نوبیل بھی ملا ہے 2011 میں. تو کہیں مجھے اس کے ناول کا مسودہ دیکھنے کا موقع ملا, تو آپ یقین کریں گے کہ وہ اس کو تو دیکھ کے کس طرح کمپوزر نے اس کو کمپوز کیسے کر لیا یہی نہیں سمجھ میں آتا. اتنی جگہ سے اس نے کاٹا ہے, مختلف روشنائیوں سے کاٹا ہے, کہیں سرخ سے, کہیں سیاہ سے. تو ایک آتھر جو ہے لکھنے کے بعد اس نے پتہ نہیں 10 مرتبہ تو اس کو اس سے گزرا ہے اور اس نے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بھی ایک کام کرنا چاہیے لکھنے والوں کو, شروع سے ہی عادت ڈال لیں تو پھر ضرورت بھی نہیں رہے گی, آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کم سے کم ہو جائے گی اس کی صورت. یہ کچھ مختصر سی باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ پروز رائٹنگ اور پوئٹری رائٹنگ میں جو فرق ہے آئی تھنک وہ یہ کہ پوئٹری میں آپ کو ماسٹری آف لینگویج زیادہ چاہیے. میرا خیال ہے پروز میں بھی چاہیے, اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں پروز میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا کہ محمد حسین آزاد کی پروز ہے وہ ایک انداز ہے, ابھی تک کسی نے اس کو مثال طور پر نہیں آئی اس طرح کا لکھنا. اور بہت سارے لوگ ہیں, بعض جگہ جو اسٹائل ہے مطلب اس کا کنٹینٹ بعض جگہ اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ شاید وہ اس پروز میں جہاں اس کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ بات صحیح کہہ رہی, وہ اگر یعنی نثر اتنی بہت مضبوط نہیں بھی لکھی ہوئی ہو تو باتیں چلی جاتی ہیں. لیکن شاعری میں تو آپ بالکل نہیں کر سکتے نا. شاعری ایک لفظ وہاں جو ہے, اور اگر وہاں جس شعر میں بھی کسی کا بھی ہو اگر وہ لفظ صحیح طور پر اچھی طرح آ گیا, اور کبھی بھی ایک لفظ کے ایک مطلب نہیں ہوتے تو وہ اس سے کئی شعر نکل آتے ہیں نا. اور کوئی لفظ بھی خراب نہیں ہوتا جہاں بہت سارا یہ کہ یہ ثقیل ہے, یہ استعمال نہیں ہوگا تو یہ سننے میں اچھا نہیں لگ رہا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس شعر میں اس جگہ پر اس کی ضرورت ہے, اس کو ضرور استعمال کریں. تو کین وی گیٹ a poem from someone in the audience? Brave enough? جی. No? آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سید محمد جواد ہے. پروفیشنلی میں اسٹوڈنٹ ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا, لیکن جس طرح میڈم نے کہا کہ کچھ خیال ابھی آتے ہیں دل میں, تو میں نے کچھ اس کے لیے بھی لکھا تھا کہ اٹھتے ہیں کچھ سوال دل میں کبھی کہیں سے, بنتے ہیں کچھ جال دل میں کبھی کہیں سے, میں شاعر نہیں ہوں لیکن آتے ہیں کچھ خیال دل میں کبھی کہیں سے. اچھا, یہاں میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ نوجوانوں کے لیے لکھا ہے میں نے. مایوس نوجوان جن کو بیدار کرنے کی کوشش کری ہے میرے جیسے. پیش خدمت ہے. تو جواں ہے جواں بن جواں کی طرح, مقدر کو اپنے تو خود ہی بنا.
تو جواں ہے جواں بن جواں کی طرح, مقدر کو اپنے تو خود ہی بنا. بھلا دے نصیب میں لکھا ہے کیا, بس پیروں پہ اپنے تو ہو جا کھڑا. نہ مایوس ہو کفر ہوتا ہے یہ, نہ مایوس ہو کفر ہوتا ہے یہ, وہ دے گا تجھے جو ہے سب سے بڑا. جو کرتے ہیں اپنی ہی امداد آپ, جو کرتے ہیں اپنی ہی امداد آپ, بس کرتا مدد ہے انہی کی خدا. پھر ہو جائے گی ہر منزل آساں, تھوڑا یقین کر تو خود پہ ذرا. کمی کوئی تجھ میں نہیں ہے یہ سوچ, بس اپنی ہی دھن میں چلے چلتے جا. شاہیں کہا تجھے اقبال نے, شاہیں کہا تجھے اقبال نے, چٹانوں پہ اپنا محل تو بنا. خیالوں کی دنیا سے باہر نکل, ارادوں کو تو عملی جامہ پہنا. یقین کر صحیح کہہ رہا ہے جواد, کم از کم تو پہلا قدم تو اٹھا. بہت خوب. جی عذرا آپ کامنٹ کریں گے ان کے اشعار پہ. جی مطلب تھوڑا 3 4 5 6 لکھنے کے بعد پھر یہ, اب پہلے میں تھوڑا سا اس غزل سائڈ پہ جا رہا تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ موٹیویٹ ہوا کہ تھوڑی موٹیویشنل شاعری جس طرح اقبال لکھتے تھے اس طرح پہلے سے. آپ نے کس طرح کی لکھی؟ یہ ایکچولی کوئی ایسا انٹینشنلی نہیں تھا, یہ آٹومیٹیکلی میری بھی اسٹوری بھی سلیکٹ ہوئی تھی تبھی, جو کراچی کے حوالے سے لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی, وہ بھی پبلش ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی. جی جی. تو کوئی انٹینشنلی نہیں تھا, بس اچانک سے ہی کچھ لیڈرشپ کانفرنسز بھی اٹینڈ کری ہیں اس حوالے سے, اور پھر جب پورا آپ دیکھتے ہیں ملک کے حالات وغیرہ تو اس طرف آپ کا دھیان آتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, تو اسی لیے پھر یہ اچانک سے. اچھا میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ نظم تمہاری جو ہے, تمہاری عمر بھی ابھی جو ہے, اور جو تمہاری ابتدائی صورتحال, اس میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس کو درست کرو یا اس کو یہ کرو یا یہ, میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر تمہارے اندر لکھنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک عرض ہے, تو تمہیں مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ جو نظم تم نے لکھی ہے اس انداز کی باتیں بہت لوگ کر چکے ہیں, ہے نا. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اس کو ہٹا دو, نہیں, رکھو اور مطالعہ کرتے رہو. اور وہ چیزوں جب سوچنے بیٹھو, جب لکھنے بیٹھو, کیونکہ ابھی مطلب یہ کہ میں نہیں کہوں گی کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی نظم لکھ دو. جب لکھنے سوچنے بیٹھو تو صرف یہ سوچو کہ میرے اس خیال کو جو میرے پاس آ رہا ہے کیا کوئی دوسرا لکھ چکا ہے, اور اگر لکھ چکا ہے تو اس خیال کو میں کچھ نئے طریقے سے لکھ سکتا ہوں. تو یہ سب چیزیں اس وقت آئیں گی جب تم مطالعہ کرتے رہو گے, اور جب مطالعے کا ایک ذخیرہ تمہارے پاس ہوگا تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ نہیں یہ نہیں, نہیں یہ نہیں, نہیں یہ نہیں, اب اپنا. مگر جیسے کہ افضال نے کہا کہ خیال تو ہے, آئی تھنک لفظوں کی جو چوائسیز تھیں اس میں شاید آپ کو رد و بدل کرنی پڑے, ہے نا. افضال اگر آپ کچھ اس بارے میں کہیں. میں یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے آپ کو لفظ جو ہیں اس کے مطابق اور بہتر سوچنا پڑیں گے, جو بھی ہر شاعر کے لیے اچھا ہے کہ جتنا بھی سوچ لے. دوسرا یہ کہ آپ اور لکھیں. آپ نے یہ کتنے عرصے میں کتنی نظمیں لکھی آپ؟ میں نے تقریباً 18 to 20 لکھی ہوں گی, تقریباً 1.5 سال. نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ مہینے میں 18 to 20 لکھیں, تو اس سے پھر آپ کو ایک یہ مشق ہے نا کہ اس میں بہت جگہ جو ہے جس کو ہم وزن کہتے ہیں وہ اس کا خیال جو ہے نہیں رکھا گیا ہے, تو وہ لکھنے سے آ جائے گا. آپ زیادہ لکھیں اور ظاہر پھر آپ کے خیالات بھی آئیں گے, آپ کو لفظ بھی اور آنے لگیں گے, اور خیالات اگر آپ کوشش کریں گے جو اور باتیں کہہ چکے ہیں دوسرے لوگ وہ نہ کہیں, اس لیے کہ دوسرے خیر آپ کی مرضی ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اب شاعر جو ہے وہ یہ کہے کہ اٹھ کے یہ کرو اور دیوار گرا دو اور فلاں کرو. وہ چھوڑ دیں کسی کچھ اور لوگوں کا کام ہے. شاعر کو اپنی باتیں کرنی چاہیے, زندگی کو وہ جس طرح دیکھ رہا ہے, قوم کو لے کے چلنے کی, مسلح بننے کی, ریفارمر بننے کی میرا خیال شاعر کو ضرورت نہیں ہے.
ہے. یہ کافی لوگ ہیں, 18 کروڑ میں جو ہے نا 17 کروڑ لوگ یہی کام کر. جی مگر مجھے لگتا ہے کہ ان میں ایک انٹرنل ردم تو ہے ان کے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہیں کہیں پہ وہ بریک ہوتا ہے نا, تو اگر اسی لیے میں نے کہا کہ آپ لکھتے رہیں گے تو وہ مشق سے پوٹینشیل بہت ہے. پوٹینشیل تو ہے ہر چیز ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں نا, پھر آپ کو خود ہی بنتا. آپ کی عمر کیا ہے ابھی؟ میری 25. چلو لانگ وے ٹو گو. I mean, age has nothing to do with creativity, but you have a long way to go. نہیں, شاعری بھی جی سوری بھی ایک ذمہ داری ہے. مطلب آپ اس کو کوئی مشغلے کے طور پر نہیں لے سکتے. تو اگر کوئی ذمہ داری جب آپ قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے وقت بھی دینا پڑتا ہے, کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو خیالات پر تو آپ پکڑ کے نہیں لا سکتے مچھلی کی طرح کہ آپ بیٹھ گئے, لیکن جو اس کی تیاری ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کرنی ہے. وہ مطالعے سے اور لکھنے سے مشق سے آئے گی. جی جی بہت خوب, تھینک یو. جی آئیے. السلام علیکم. میرا نام باقر ہے اور میں جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں. شعبہ نفسیات سے میرا تعلق ہے. میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ ہم نوجوانوں کے لیے وقت نکال کے یہاں بیٹھے ہیں. تو باقر مہدی, تو کچھ نظمیں کچھ غزلیں لکھی ہیں. امید ہے آپ سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. سر اجازت ہے؟ نظم کا عنوان ہے دائمی لذت. لذت. طائر دل کیوں کسی ڈالی پہ جا رکتا نہیں, طائر دل کیوں کسی ڈالی پہ جا رکتا نہیں. چند ساعت اس شجر تو چند ساعت اس شجر. جذب کرتا ہے کبھی حسن و جمال زن اسے, اور کبھی خود عشق اس کشش کو صاف کہتا ہے لچر. جذب کرتا ہے کبھی حسن و جمال زن اسے, اور کبھی خود اس کشش کو صاف کہتا ہے لچر. گھر بناتے ہیں کبھی اس میں خطاب ہائے فقیہ, اور کبھی سارا کلام و واز و خطبہ بے اثر. گھر بناتے ہیں کبھی اس میں خطاب ہائے فقیہ, اور کبھی سارا کلام و واز و خطبہ بے اثر. گرمی شعر و سخن یک گام بھاتی ہے اسے, پاؤں پھر جوں ہی اٹھا سب گرمی نظرے رہ گزر. ہے نشاط آمیز رقص و نغمہ و صحبا و جام, ہے نشاط آمیز رقص و نغمہ و صحبا و جام. جب خمار اترا تماشا ختم پھر لذت کدھر. جب خمار اترا تماشا ختم پھر لذت کدھر. فلسفے کی سب گرہیں اور عقدہائے علم و فن, فلسفے کی سب گرہیں اور عقدہائے علم و فن. موجب لذت سبھی ہیں چند ساعت کو مگر, موجب لذت سبھی ہیں چند ساعت کو مگر. ہے نشاط آمیز رقص و نغمہ و صحبا و جام. جب خمار اترا تماشا ختم پھر لذت کدھر. کون سی لذت کو حاصل ہے ثبات دائمی, ہے کہاں دل کا نشیمن سوچتا ہے آدمی. ہے کہاں دل کا نشیمن سوچتا ہے آدمی. آہ نگاہ اٹھتی ہے جب تاریخ کی جانب کبھی. زندگی حق آشنا بندوں کی آتی ہے نظر. زندہ و تابندہ و روشن مثال آفتاب, پرتازگی خوشبو رساں خوشرو مثال برگ و بر. چشم حیرت دیکھتی ہے ان کا نقش زندگی, ان کی خاک پاک تھا ہر کوہ رفعت پر گزر. منزلیں دشوار تھیں سب راستے پرخار تھے, درد و غم سے تھا عبارت مختصر ان کا سفر. لیکن کون سے اسرار سے واقف یہ تھے, لیکن کون سے اسرار سے واقف تھے یہ. لب پہ کچھ شکوہ نہیں تھا شکر نعمت تھا مگر. کوششیں پہم تھی ان کی سانع کل کی طرف, اور محروموں کی خدمت اور محروموں کی خدمت راستہ در این سفر. چشم پاسخ جو سے ہم دیکھیں اگر ان کی حیات, دیر پاؤ زود پا کا فرق آتا ہے نظر. ہے اسی نقطے میں پنہاں دائمی لذت کا راز,
ہے اسی نقطے میں پنہاں دائمی لذت کا راز، درد محروموں کا اور حق جوئی کا سوز و گداز، درد محروموں کا اور حق جوئی کا سوز و گداز، درد محروموں کا اور حق جوئی کا سوز و گداز۔ بہت خوب، بہت ہی خوب، بہت۔ اسرا؟ بھائی یہ یہاں آئے کیوں؟ مطلب یہ کیوں ہے یہاں تو پکے؟ یہ تو انتہائی ماشاءاللہ سے پختہ، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے مشاعروں اٹینڈ کیے، وہ بہت پڑھا، مطلب غزلیں اس نے بہت پڑھی ہیں، پورے بحر، پورا ردیف، قافیہ، ہر چیز بہت ایڈجسٹ ہے۔ تو تم بتاؤ، بوجھو تو جانے۔ ایک میں کہتا ہوں مجھے تو بہت مزہ آیا اور بہت ہی حیرت ہو رہی ہے، اور اس کلام میں مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ میں اقبال کا کلام سن رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے نقل کی ہے، مگر وہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اقبال کے بعد، مگر ہاں، لیکن اتنا قریب اقبال سے کوئی مجھے تو آج تک کوئی شاعر نظر نہیں آیا۔ یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑی دریافت ہے۔ مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے ان کو سن کے، اور آپ تو بہت ہی باکمال شاعر ہیں، اور کیا کہیں۔ جی، تو آپ نے کہیں شاعرہ کی ہیں؟ جی مشاعرے پڑھے؟ نہیں، کبھی نہیں، تو یہ کسی مشاعرے میں نہیں۔ یہ جو گن آپ کے اندر آئے ہیں تو جی جی فلسفہ پڑھ رہا ہوں، فارسی جی، کچھ سیکھنے کی کوشش کی جی، پڑھیے فارسی جی۔ بہرحال یہ کہ ہم بہت مطمئن ہوئے ہیں کہ یس، اور چونکہ میں تو غزل نہیں لکھتی ہوں، لیکن غزل نہیں ہے یہ، میں غزل نہیں، میں بحر میں نہیں لکھتی ہوں، جس طرح یہ لیتے مجھ پہ، تو لیکن اس کے باوجود وہ جیسے جو نظمیں بہت اچھی میرے سامنے آتی ہیں، وہ مجھے بہت سی چیزیں دیتی ہیں لفظ سے۔ ان کے لفظوں کا جو کہتے ہیں کمال حد تک ان کو استعمال کرنا، اور اتنی پختگی سے، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بہت پڑھا ہے، جان مار کے پڑھا ہے انہوں نے غزلوں کو بھی، اور جو پڑھا نہیں ہے، جس نے غزلیں ہے نا، غالب کو، میر کو، فلاں فلاں، وہ ایسی غزل نہیں لکھ سکتا۔ ہاں افضل، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے کتنا لکھا ہے؟ میں نے کچھ نظمیں اور کچھ غزلیں لکھی ہیں تقریباً۔ اور سنا؟ آزاد نظم سناؤں یا بالکل اسی بالکل طرح؟ سناؤ، جو ہے سناؤ۔ اس طرح یہ آزاد، یہ پابند ہے نا؟ جی، ایک اس طرح کی اور نظم ہے، لیکن اس میں میرے ایک استاد نے کافی کہا تھا کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے، اور وہ میں ابھی تک اصلاح کر نہیں سکا ہوں، تو شاید وہ کچھ گراں گزرے۔ سوری، آپ جی، کے استاد کون ہیں؟ نام تو پتہ ہے؟ استاد بھی وہ معروف نہیں ہے، میرے اسکول کے استاد تھے وکیل ناصر صاحب، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دریافت اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے تھا، اور میں نے ان سے بہت زیادہ کسب فیض کیا ہے، تقریروں میں بھی اور اس حوالے سے بھی۔ تو چلو نظم جی، سناؤ۔ ایک نظم ہے، وہ یہاں پہ میرے پاس لکھی بھی نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک دوست کی سالگرہ پہ اسے پیغام دیا تھا، اس کا عنوان بس یہ دعائیہ پیغام کہہ سکتے ہیں اسے، اور اس میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں شاید گراں گزریں، لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ جی، اے دوست ملیں تجھ کو تبسم کی بہاریں، اے دوست ملیں تجھ کو تبسم کی بہاریں، شاداب تیری زیست ہو مانند گلستاں، پھولوں سی نزاکت ہو انادل سا ترنم، نکہت سے معطر ہو ہمادم تیرا داماں، ہو سایہ اشجار ہر ایک گام میسر، آہنگ صبا گوشت کی شیرینی کا ساماں، شبنم کی تراوت تجھے بالید کی بخشے، خورشید کی کرنوں سے ملے تجھ کو نئی جاں، خورشید کی کرنوں سے ملے تجھ کو نئی جاں، اس درد سے اے دوست فزائش ہو خرد کی، ندرت سے ہم آغوش ہو فکروں کا دبستاں، دانش کی سبیلوں سے مٹے تشنگی تیری، ہر منزل ادراک ہو تیرے لیے آساں، خمِ خویش شود روز ترو زیاد نویز، بشود نطق شما و شیری ترو فیض رساں، ہاں دوست
مگر عشرت ایام میں کھو کر. ہو جائے نہ ہستی تیری پابست ایوں آں, ہے عالم جاوید کی خاطر تیری خلقت, زیبا نہیں گر قید ہو حاضر میں تیری جاں. اشیاء کی محبت سے تیری خاک پرے ہے, ہیں اور مقاصد تیری ہستی کا ہدف. ہاں گر ذات کے پنجوں سے نکل آئے تو احسنت, ہو ذات میں محدود تو ہستی بھی ہے زندہ. ایک درد ابلتا ہو تیرے سینے کے اندر, وہ درد معاف کیجیے گا اطراف و جوانب سے کر آگاہ نظر کو, ہو تیری نگاہوں پہ عیاں گردش دوراں. جب ذوق تماشا تجھے حق آشنا کر دے, کانٹوں میں اتر چھوڑ کے سب عیش کا سامان. محکوم ہے کیوں بار مشقت سے خمیدہ, مظلوم پہ کیوں چلتے ہیں یہ ظلم کے پیکاں. ایک درد ابلتا ہو تیرے سینے کے اندر, وہ درد جو انسان کو بنا دیتا ہے انسان. گوتاب بیاں رکھتا ہے اے دوست قلم, اور بہتر ہے کہ ایک دم نہ ہو اسرار یہ اریاں. ہاں کار تفکر کو یہ پیغام بہت ہے, ہاں کار تفکر کو یہ پیغام بہت ہے. گر قلب و نظر ہوں تو ابھی کام بہت ہے, گر قلب و نظر ہوں تو ابھی کام بہت ہے. شکریہ. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, واقعی. افضال مطلب آپ ان کو اپنے زیر سایہ لیں. جی ایک بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کو اور کیا ذریعہ ہے پھر, ہمیں ان کے زیر سایہ آنا چاہیے. یہ اتنے اچھے شاعر ہیں. ہاں یہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اب شاید کچھ جذباتی ہو رہا ہوں. ہاں میں نے جب ایک تو اقبال کو ہم پڑھتے ہیں شاعر کے حیثیت سے, اور کبھی کبھی یہ بھی کیا کہتے ہیں کمپٹیٹر کے حیثیت سے بھی پڑھتے ہیں کہ کیا ہنر تھا, کس طرح انہوں نے کیا, کیا ان کی شاعری کیوں اتنی کامیاب ہے یا مقبول ہے فلاں. تو اس میں کچھ اس کے ہال مارکس ہوتے ہیں, کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, کچھ اگر وہ غلط لفظ استعمال کریں کچھ چالاکیاں ہوتی ہیں جس سے کہ وہ شعر خوبصورت ہو جاتا ہے. تو دو چیز جو اقبال میں ہے, ایک تو وہ الفاظ اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کہ اور پھر اس سے ایک آہنگ بنتا ہے جو ایک شوق کرن شوق مثالی نگہے حور, آرام سے فارغ صفت صورت سیماب. تو یہ لفظوں کی ترتیب ایسی ہوگی کہ یہ بہت یعنی شعر اتر جاتا ہے آپ کی روح میں. تو باقر مہدی کی جو مصرے ہیں اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ اتنا قریب ہیں, مطلب وہ اقبال جس ڈومین میں یا جس مقام سے یا جس طریقے سے شعر وہ کہتے تھے, تو ظاہر وہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ڈسکور کر لیا, یہ بات تو سب جانتے ہیں اور ایک عام شاعر, لیکن وہ کامیابی کے ساتھ وہاں تک جا نہیں سکتا. مطلب کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر وہ صلاحیت قدرت نے نہ دی ہو. تو پھر وہ اقبال کیا یا کسی اور بڑے سے بڑے شاعر, تو جب میں اقبال سے کوئی ان کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں یا خدا نخواستہ کوئی ان کو کم کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن فوراً یاد آ جاتا ہے کہ وہ اقبال ایک شاعر ہے, اور اس کے اور انہوں نے کوئی اقبال کے خیالات کے کوئی کہیں سے بھی یعنی ان کو نہیں دہرایا ہے, اپنے خیالات اور اپنے طریقے سے کہا ہے. اور بہت ہی انسانی تعلقات کے یعنی سطح پہ آ کے یہ کہا ہے. وہ ایک دوست کو ایک سالگرہ پہ ایک نظم لکھی ہے, لیکن اس میں سب کچھ کہہ دیا جو ان کی زندگی کا فلسفہ ہے یا جس طرح وہ اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, اور یہ بالکل حیرت انگیز ایک بات ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا. بالکل, بہت خوب مہندی, بہت خوب, تو جاری رکھنا. ہاں خطرناک کس حوالے سے؟ خطرناک اس حوالے سے ہے کہ جس طرح سے یہ ابھی شعر کہہ رہے ہیں, جی جس طرح سے ابھی شعر کہہ رہے ہیں, اس میں اتنی زیادہ اقبالیت ہے. اگر ان کا کلام اقبال کے کلام میں شامل کر دیا جائے اور کسی اور پڑھنے والے سے کہا جائے کہ اس کو الگ کرے, تو شاید وہ نہیں کر پائے گا. اچھا, یہ کسی ایسی بڑی شناخت کا آپ کے ہاں ہونا, آپ کی اپنی جو اوریجنلٹی ہے اور اپنی جو شناخت ہوتی ہے اس کے لیے بہت مضر ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ شاعر ایک بڑے شاعر کے طور پر اپنے اسلوب کے ساتھ, اپنی لفظیات کے ساتھ, اپنی تمام تر معنویت کے ساتھ مستحکم ہو چکا ہے.
اگر آپ کی شناخت بھی اس سے ملتی جلتی بنے گی تو بہت بھی کامیاب ہوئیں گے, تو آپ اس کے نمبر 2 ہوں گے. جی لائک کافی بٹ ایگزیکٹلی آپ منفی مان نہ لیجیے, لیکن آپ کو سنتے ہی پہلا آدمی جو ذہن میں آتا ہے وہ اقبال. تو آپ اقبال تو اب نہیں بنیں گے, آپ شاعر اسلام اب نہیں بنیں گے, وہ ایک بن چکا. اور ایک ہی کافی ہے, کسی ایک قوم کے لیے 2 شاعر اسلام نہیں درکار ہوتے, ورنہ تو کفر کا فتویٰ بھی جاری کرتے ہیں کہ 2 اسلام کام شاعر ہے. قطع نظر اس بات کے, یہ مضر اس لیے ہوتا ہے کہ شاعر, ہر شاعر, اب میں آپ سے بات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ آپ شاعر ہیں, اس پہ جی دو رائے جی, نہیں اس میں کوئی دو رائے ہے, نہیں اس پہ 2 ہے, رائے بالکل نہیں ہے. بالکل. تو میں تھوڑا بہت جیسے شاعری کو سمجھتا ہوں اس حوالے سے میں آپ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے آدمی کے جسم میں نہیں رہ سکتے. جیسے آپ دوسرے آدمی کے جسم میں نہیں رہ سکتے, اس طرح دوسرے آدمی کی شناخت میں بھی نہیں رہ سکتے. اور اس سے آپ کو اب جو آپ کریں گے اب ایک عرصہ لگے گا اس کو آپ انڈو کرنے میں, جی, اور آپ اپنے راستے کی طرف جانے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی جو آپ نے مشکل خود پیدا کی ہے کہ جب مثلا اگر بہت سارے لوگ ہیں فیض صاحب کے انداز میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سارے ہمارے مانوس نامآور شاعر ہیں, لیکن وہ جتنا مرضی کوشش کر لیں وہ فیض سے ان کے اسلوب سے آگے نہیں نکل سکتے. وہ اقبال تو بہت بڑی شناخت ہے, اتنی بڑی شناخت ہے کہ اتنے عرصے بعد ایک شاعر پیدا ہوا جس کا نام کے زمانے میں ہی 3 بڑے شاعروں میں آنے لگے, میر, غالب اور اقبال. اتنی بڑی شناخت کہ تاریخ نے اس پر کوئی تنازع پیدا نہیں کیا. جبکہ اب اس کے بعد جو شاعر پیدا ہوئے ہیں, مرین نیازی ہیں, فیض ہیں, ان کا نام کوئی اس سطح پر لے جا کر ابھی لے نہیں سکتا. وہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ خود آپ نے اپنے لیے اپنے گرد کتنی بڑی دیوار کھڑی کر لی, اور اسے آپ کو گرانے کا کام آپ نے خود کرنا ہے, کسی اور مگر نہیں وہ کرنا. آپ کا یعنی کہ آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں اپنی شاعری کو, سر ہے نا, کہ جی جی میں جی نوجوان شاعر ہیں اور یہ شاعری ان کو کرنے دیجیے اور یہ خود اپنا ہنگ دریافت کریں گے. جہاں تک یہ ہے کہ اقبال کی اتباع ہے یا جو بھی ان کے اندر وہ رنگ ہے کہ ہم شاعری اگر اقبال کے کلام میں ملا دیں تو ہم فرق نہیں کر پائیں گے. اس طرح کے اور بھی تو بڑے شاعر پیدا ہوئے, مثلا ناصر کاظمی جو میر کے رنگ میں غزل کہتے تھے, اور انہوں نے اپنی شناخت یا مطلب وہ ہیں ناصر کاظمی اور میر کو ہم ملا نہیں سکتے, حالانکہ ان میں ایک سملیرٹی ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ یہ اقبال نمبر 2 ہی ہوں, اور نمبر 2 کا مطلب یہ نہیں ہے دیٹ ہی از اینی لیس دین اقبال, تو شاعری کرتے رہو اور تمہارا اپنا رنگ خود نکھرے گا. نہیں تو مہندی, مطلب دس امیمنس پوٹینشیل دیٹ یو ہیو ود ان یو نا, آپ میں, تو اس چیز کو آپ مطلب یو ہیو ٹو ورک ایٹ اٹ ناؤ اینڈ کیپ اٹ اپ, بیکاز آپ شاعر تو ہیں, یہ تو طے ہے. ڈونٹ یو تھنک مہر؟ یس کیپ. نہیں, ان کی خطا یہ ہے جی کہ یہ اتنی میچورٹی کے ساتھ یہ لائے ہیں ہاں. کہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے, ورنہ تو جیسے ہم نے اس بچے سے کہا تھا کہ بھئی یوں کرو تو یوں کرو تو یوں کرو, ان کو نہیں کہہ یہاں سکتے. پہ آ کے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے آگے جا کے, کیا کریں گے. ہاں تو یہ ہے. میں کچھ کہنا چاہوں گا. سر آپ نے جو آپ کا ممنون ہوں میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ یکسانیت اختیاری نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ اختیاری نہیں ہے, یہ اختیاری نہیں ہے. اور شاید میں اپنے آپ کو اقبال سے قریب محسوس کرتا ہوں, ان سے محبت رکھتا ہوں شاید اس وجہ سے, اور میں سمجھتا ہوں میں نے جو سیکھا ہے وہ اقبال سے ہی سیکھا ہے, اور شاید اسی وجہ سے یہ خود وہ ربط ہے جو الفاظ میں ڈھل کے نظر آ رہا ہے. واقعی واقعی بہت خوب. آئی تھنک بہت شکریہ میں جی. اسی لیے آپ نے کہا کہ ڈینجرس ہے. جی 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 آزاد ہے. جی نظم ہے, اس کا عنوان ہے قفس. قفس
لمحہ بلمحہ میان قفس پھڑپھڑاتا ہوا تل ملاتا ہوا گاہ دیکھو تو آوا رہے جستجو قیس دشتے تلاش و رہے آرزو شور طوفاں تلا تم تڑپ قہر آب اضطراب 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 آہ زنجیریں پیروں میں کس واسطے کب تلک ضبط و برداشت آخر رہے شوق آغاز ہے عشق پرواز ہے فکر آزاد ہے قلب ایجاد ہے کاش کوئی میرا ہم سفر ہو چلے میرے سینے کے گرداب کو پڑھ سکے ہم نفس ہم نوا آشنا دل ربا سوز و مستی بہم حق پرستی کرم دید شہباز بھی گوش سیاد بھی جسم و دل کا گداز انسیت کا مجاز میرے دل کی طلب میرے دل کی صدا تو کو جا تو کو جا تو کو جا. واہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت ویری گڈ. جی مہندی کے بعد اگر جی آئیے. مہندی آپ اپنا ذرا کانٹیکٹس ڈیٹیلز دے دیجیے گا ان کو. جی 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 نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام عشرت افشاں ہے. میرا تعلق ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ سے ہے تقریباً 5 سال سے. ایڈورٹائزنگ میں لفظ جو ہیں وہ کلائنٹس کے غلام ہوتے ہیں. آپ کی مرضی نہیں چلتی ان پہ اور جو کلائنٹ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. تو بس پچھلے سال کچھ ایسا ہوا کہ پریشر کوکر میرے اندر تھا وہ پھٹ گیا. میں نے کہا اب اپنے لیے کچھ کرنا ہے. بس بہت ہو گئی. کلائنٹس جیسے چاہتے ہیں میرے لفظوں کی شکل ڈال دیتے ہیں. تو بس کچھ کوشش کی ہے اور سال نو کا آغاز کیا ہے. اس سے پہلے کافی جنگل ونگل کرتی رہی ہوں لیکن اب سوچا ہے کہ بس کچھ اپنے لیے جینا ہے. جی تو آغاز کرتی ہوں. سال نو ہی کے موضوع پہ میری ایک غزل ہے. چلو ہم سال نو کا اس طرح آغاز کرتے ہیں. چلو ہم سال نو کا اس طرح آغاز کرتے ہیں. کہیں پھولوں کہیں خوشبو کو اپنا خواب کرتے ہیں. نہ گزری ساعتوں کی تلخ یادیں ہم بچا رکھیں. نہ گزری ساعتوں کی تلخ یادیں ہم بچا رکھیں. نہ نفرت کے کسی لمحے سے اکتساب کرتے ہیں. نہ جانو تم میرا مذہب نہ پوچھوں میں تمہارا دین. نہ جانو تم میرا مذہب نہ پوچھوں میں تمہارا دین. عقیدہ اب فقط انسانیت کا باب کرتے ہیں. باب کرتے ہیں. نہ رنجش ہو کوئی دل میں نہ ہو کوئی خیال کی. نہ رنجش ہو کوئی دل میں نہ ہو کوئی خیال کی. بھلا کر نفرتیں روشن نیا مہتاب کرتے ہیں. نہ تم پوچھو کبھی کہ کون ہے اس غزل کا شاعر. نہ تم پوچھو کبھی کہ کون ہے اس غزل کا شاعر. نہ میں سوچوں کہ اس پر داد کیا احباب کرتے ہیں. چلو ہم سال نو کا اس طرح آغاز کرتے ہیں. کہیں پھولوں کہیں خوشبو کو اپنا خواب کرتے ہیں. واہ جی عزرا. جو 2 میں ہے نا. اب KG1 کے بچے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو 7 کلاس کا یا 8 کلاس کا کوئی سوال حل کر دے. KG1 میں ان کا یہ ابتدائی رویے ہیں تو بہت خوب ہے. بس ان سے ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ مطالعہ جاری رکھو اور اپنا ایک انداز خود بناؤ. صحیح. جیسے تم اپنی پسند کے کپڑے پہنتی ہو, اپنی پسند کے پرنٹ پسند کرتی ہو, زیور بناتی ہو, بالکل اسی طرح اب خیالات کو بھی اپنے لیے بالکل چن چن کر لے کے آؤ. جیسے کہ افضال نے کہا کہ لفظ جو ہیں وہ بہت اہم ہے. ان لفظوں سے بچو جو تکرار میں آ جاتے ہیں, جن کو ہم کلیشے کہتے ہیں. ان خیالوں سے بچو جو خیال لوگ لکھ چکے ہیں, ان خیالوں سے بھی بچو. نئے خیال, چونکہ یہ تمہاری زندگی ہے, تمہارا زمانہ ہے, یہ تمہارا عصر ہے, تمہاری خواہشیں, تمہارے خواب, سب کچھ تمہارے ہیں اور انڈیویجول بالکل ہے نا. تو اپنے انڈیویجولیٹی کو اپنے لفظوں میں لے کے آؤ. کسی پیغام کے چکر میں نہیں پڑنا. سمجھ آ رہے ہیں نا. تو شاعری تو اسی کو کہتے ہیں. اور جب شاعری کو تم اولا بچھونا بناؤ گی تو تم اچھے شاعروں کو پڑھو گی بھی. اپنے زمانے کے شاعروں کو پڑھو اور جو
पीछे शायर निकल गए, उनको पढ़ो ताकि एक रास्ता तुम्हारा जो है कुछ बनकर चले जाए। ये बातें तो वही हैं, और अज़रा मुझसे बेहतर तौर पे कह सकती हैं, क्योंकि तदरीस से इनका ताल्लुक़ रहा है, इन्होंने तो तालिब इल्मों को डील किया है। मैं तो शायद पहली बार बैठ कर दोस्तों से बात कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो लफ्ज़ है शौकिया शायरी करना। शौकिया तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं और कोई आप पर जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जब आप शायर बनते हैं या शायरी कर रहे होते हैं तो वो एक पूरी ज़िंदगी का अहद होता है। मिसाल तौर पर एक शादी कर रहे हैं आप किसी से, तो वो आपको 2 रोज़ के लिए नहीं करते हैं, आप सारी ज़िंदगी और उसके बाद भी ताल्लुक़ हो जाता है, बच्चे होते हैं वो आपको याद करते हैं। तो जब आप ये समझते हैं कि मैं शेर कहूँगा, मैं शायर हूँ या शायर बनूँगा, तो फिर आप बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं और उसके साथ गुज़रना पड़ता है। और अगर आपने शायरी में तो ये सिला बहुत है नहीं कि अगर आपके एक शेर भी, एक मिसरा भी अगर आपने लिख दिया जो वाकई शेर है, तो वो लोगों तक पहुंच जाएगा, तारीख़ अदब में रहेगा। और अगर बहुत सारी आपकी नज़में या गज़लें हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये कोई सरसरी चीज़ नहीं है, पहली बात ये। अगर शौकिया आप जैसे कुछ भी करते हैं ना, आप क्रिकेट की टीम में आना चाहते हैं तो आप कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। और इवन आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ब्रायन लारा भी हो जाएं, तब भी आपको दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है फील्ड में जाके, और उस दिन मैच से पहले फिट होना पड़ता है और बहुत होश में रहना पड़ता है। तो शायरी भी इसी तरह की एक ज़िम्मेदारी है, इसको बहुत। और शायद हमारे माशरे में कुछ ऐसा है कि अदीबों का या शायरों का या दानिश्वरों का मकाम वो नहीं है जो शायद होना चाहिए था, लेकिन हमारे बहुत करीब और दुनिया भर में ये बहुत बड़ा शायर होना तो एक इतना बड़ा एजाज़ समझा जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो शायर है। और उसने कह दिया कि मैं शायर हूँ, तो फिर उसको उसी तरह रहना पड़ता है, मतलब जान भी दे देनी पड़ती है शायरी के लिए। ईरान है, वहाँ देखें शायरों का क्या मकाम है, कितने शायर जो हैं गिरफ़्तार हुए, मारे गए। वहाँ इस्लाम जब आया और जो कुछ हुआ, तो मुजस्मों की इजाज़त नहीं है, ठीक है, शरअ के लिहाज से, तो वो सारे मुजस्मे गिरा दिए गए। लेकिन फिरदौसी का मुजस्मा आज भी कायम है। मतलब वो तमाम शिद्दत पसंदी और इस्लाम नाफिज करने के बावजूद वो शायर फिरदौसी इतना बड़ा था, उनकी रगो पै में समाया हुआ था कि किसी की मजाल नहीं हुई ये सोचने की भी कि ये फिरदौसी का मुजस्मा है और इसे ढा दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। और जारी रखो अपना, you don't have to deal with clients here. Yes. जी, और any other brave soul? जी, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद साजिद इकबाल एंड प्रोफेशनली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ये नज़्म जो मैंने लिखी थी, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम आल्सो इन KG1 KG2, तो इसमें भी कुछ मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन मिस्टेक्स की नहीं, नज़्म का उन्वान है इजहार। जब शाम के साए ढलते हैं और एक अंधेरा बढ़ता है, फिर चांद निकल के दुनिया को बाहों में अपनी भरता है। जब ज़मीन से खुशबू आती है और बादल बरसा करता है, जब लहरें लौट के जाती हैं, जब लहरें लौट के जाती हैं और साहिल प्यासा रहता है, जब नामालूम सी आहट से कोई दिल ही दिल में डरता है, जब नामालूम सी आहट से कोई दिल ही दिल में डरता है, जब इश्क के मुश्किल रस्तों पर कोई सफ़र भी तन्हा करता है और फीकी सी तस्वीरों में कोई रंग चाहत के भरता है। कोई शख्स है जो इन सब लम्हों में बस याद तुम ही को करता है। बस एक पल को ही ये सोचो कि कोई दिल से तुम पे मरता है। हाँ प्यार बहुत ही करता है, हाँ प्यार बहुत ही करता है। ये नज़्म मुझे अच्छी लगी
اور کوئی بھی نظم جو محبت پہ لکھی جائے وہ مجھے اچھی لگتی ہے. جی اب ان کے لیے بھی یہی کہیں گے ہم کہ بھائی جاری و ساری رہیں, جی اور اس پر تنقید کرنا, ہمارا مسئلہ تنقید کرنا نہیں ہے. اس لیے جو نئے آنے والے ہیں, جب ہم بھی نئے تھے اور جب کوئی ہم پر تنقید کرتا تھا, حالانکہ ہم بہت بری نظم بھی لکھتے تھے تو ہمیں بہت برا لگتا تھا, ہے نا. تو تنقید ہمارا مسئلہ نہیں, ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم آپ گائیڈ بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ گائیڈ میں بھی کلیشے ہو جاتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ تم بڑھتے رہو آگے. مطلب کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ بھائی بس کرو, آگے نہیں بڑھنا. تو لیکن ان کی نظم میں بھی ہمیں جو اظہار ملا ہے وہ اس میں ہمیں کچھ فریشنس ہے. جی اس نظم میں ہم کہہ رہے ہیں فریشنس ہے. تو افضال ٹاپک کے علاوہ اگر ان کی رینڈیشن میں کوئی نہیں, رینڈیشن وغیرہ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ابتدائی ان کا دور ہے, تو ان کو بھی وہی جو باقی سارے شاعر جس راستے سے گزرتے ہیں, وہ ایک تو یہ لکھیں, زیادہ سے زیادہ لکھیں اور پڑھیں جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں, اور لکھیں ضرور, اس لیے کہ لکھنے سے پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ راستے بھی مل جاتے ہیں, خیالات بھی آپ کے نئے نئے آنے لگتے ہیں. لکھتے رہا کہ نہیں, مطلب ابتدائی میں تو زیادہ لکھنا چاہیے. جس جو عنوان تھا ان کا, اس میں وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ کافی, مطلب جیسے عذرا نے کہا, بہت فریش, حالانکہ بہت سمپل ورڈز تھے, سمپل تھے, اور رہنا بھی چاہیے سمپل, بالکل سمپل رہنا چاہیے. اس میں ہمیں کوئی اپنی علمیت کا اظہار بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو خیال میں جو شدت ہے نا, جی جی, اور جس طرح آپ کو خیال محسوس ہو رہا ہے یا محسوس کروا رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کو لفظ خود ہی معصوم سے باہر آتے چلے جائیں گے. جی اس میں آپ کو ڈکشنری ڈھونڈنی نہیں پڑے گی. سمجھ آئے نا. تو بس ٹھیک ہے, بہت خوب. اور کوئی ایک اور سنا, کوئی اور ہے؟ اور ایک, لیکن وہ اس کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے. کوئی بات نہیں, ہمیں پسند ہے. اتریں جو تیری یاد کے ستارے, پھر مل نہ پائے میری آنکھوں کو بھی کنارے. تجھ سے اے میرے ہمدم بس اتنی سی ہے محبت, تیرے نام لکھ دیے ہیں پل زندگی کے سارے. ہوئی دور تجھ سے دھڑکن تو ہو کیوں اداس ساجد, ہوئی دور تجھ سے دھڑکن تو ہو کیوں اداس ساجد, سانسیں تو دے رہی ہیں تیری روح کو سہارے. بہت خوب, بہت اچھا. میں تو اسی لیے پسند کر رہا ہوں ساجد اقبال کو کہ یہ محبت کی باتیں کر رہے ہیں, اور محبت کی باتیں کرنے والے کم سے کم رہ گئے ہیں. شاید یہی ہم دو بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بتا رہے. جی آپ اپنے آپ کو برتن کر لیں, بلکہ میں کہتی رہتی ہوں, یہ کیا بات ہے. لیکن یہ کہ تمہاری یہ نظم جو ہے نا, وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ جو تمہارا راستہ ہے وہ بہت طویل ہے. بس صرف اتنا سا ہے کہ تم اپنے ساتھ ایمانداری سے پیش آؤ, بالکل دیانتداری سے. تمہیں مطالعہ کرنا ہے اور تمہیں لکھتے رہنا ہے. دیانتداری بہت ضروری ہوتی ہے ہر پیشے میں اور ہر کام. جی بالکل, بہت شکریہ. جی آپ آئیے. اچھا اچھا, تو وہ بھی سن لیں گے, مجاز کو ہی سن لیں گے. جی آئیے. سوال کر رہے ہو, سوال آ رہا ہے. اچھا اچھا اچھا. السلام علیکم. میرا نام طہا صابری ہے. آئی ایم اے 4th ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ. آئی ایم ویری سوری بٹ میں انگریزی میں ریسائٹ کرنا چاہتا ہوں. طہا صابری. This poem I wrote for the beloved, basically. The beloved. The beloved. The beloved.
It's called The Glorious Throne. Look how you yawn and cast your spell. Against such might can my frailty rebel? Mountains and valleys are cleaved in two, and from their ruins grow orchards anew. I am enchanted by your alluring voice, the song that makes my heart rejoice. As I chance too close to your lair, entrapped am I in your ensnaring hair. The sun rises to reveal your splendor. With one glance you rend my heart asunder. To your secret garden am I drawn, only to find it filled with thorns. Entranced by your celestial light, my agonized heart is set alight. I make wings of wax and feathers. As I draw near, my body withers. Still I struggle to reach your side. My heedful heart offers me no respite. For you are the hand that gives me honey. You are the drum that calls me home. My heart belongs to your glorious throne. Thank you. Yes. मैं पूछ रही थी कि तुम सोचते भी इंग्लिश में सोचते भी इंग्लिश में ही Yes, unfortunately मेरी उर्दू पे कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है. Yeah, why unfortunately? नहीं, अब हम इसको नहीं कहेंगे. Yes, हाँ. और तो जब लोग सोचते भी इंग्लिश में हैं तो वो ख्वाब भी इंग्लिश में देखते हैं. जी. जी. है ना? हाँ. और अगर ये बात है तो ये नज़म बहुत अच्छी वाकई. है. तो तुम सोचते भी हो, ख्वाब भी देखते हो. आप क्या कहें? जी. ये नज़्म तो बहुत अच्छी है, और जैसे मैंने कहा था अभी कि मोहब्बत और बिलवट के बारे में तो और भी अच्छी लग रही है. लेकिन मुझे बहुत, एक तो ये नज़्म जो है वो राइम्ड है, जो बहुत मुश्किल है लिखना राइम नज़मों का, और बहुत अच्छी तरह लिखा. और मतलब इसमें ग्रैंडर भी है जो एक अच्छे शायर में इस तरह की नज़मों में शायद कमी नज़र आता है. तो मुझे तो ये काफ़ी परफेक्ट शायर नज़र आ रहे हैं. और मुझे नहीं मालूम इन्होंने कितनी नज़में लिखी हैं, लेकिन इनको मतलब पूरा अपना मजमूआ वगैरह निकालना चाहिए और लिखना चाहिए. I think your choice of words was very apt. वेरी ये एप्ट. तुमने ये जो देखें है आप वो जिस तरह ये कह रहे हैं कि मसलन words like celestial. हाँ सेलेस्टियल है नहीं. You और know, मुझे these words are ensnaring. These are not frequently used words, but you've used it in the right way, in the right place. You know? Yes. Okay, the choice of words was very, very good. Yes. The sun rises to reveal your splendor. बहुत Yes. खूबसूरत था. हाँ. My agonized कब से लिख रहे हैं? satellite. हाँ. वो बहुत खूबसूरत है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें बड़ी खूबसूरत हैं. बहुत अच्छी तरह लिखी हुई है, नहीं, बहुत इसे अच्छी. कब से लिख रहे हैं? अभी आई थिंक इट्स बन लाइक 5-6 months. मैं सब शौकिया लिखता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन के साथ लेकिन ये शौकिया नहीं लग रहा है. नहीं. ये इसमें तुमने आपके काफ़ी अंदर टाइम प्रॉब्लम है. लगाया. और ये कि जिस तरह आपने चीज़ों लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया है, हाँ. तो जैसे ये कह रहे हैं इसका, तो वो तो बहुत कमाल है. थैंक यू. और मेरे ख्याल से तुम्हें भी यही कहेंगे कि अपना सफ़र जारी रखें. Thank you so much जी, for the feedback. और एक चीज़ है कि आप किसको पढ़ते हैं? Who do you read? Read Who do you basically I read a lot of romantic poets जो Yes. आपके ब्लेक, मसलन? लॉर्ड बायरन वगैरह हैं. हाँ हाँ. And I also read all of these Eastern poets. जी. इस तरह इकबाल हो और But you आपका read them in मीर हो. Urdu or you read the English मैं translation? उनकी ट्रांसलेट करता हूँ because unfortunately अच्छा. what I feel is कि इंग्लिश में भी अपना कल्चर एक्सप्रेस करना इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज important. जैसा उर्दू पोइट्री तो इज एसेंशियल बट इन ऑर्डर टू लाइक ग्लोबली
اپنے آپ کو بیسکلی ٹو ریویل یور کلچر گلوبلی یو مسٹ, انگلش whether we like it or not has become the global language, and unfortunately میں نے بھی بچپن میں اتنی اردو بکس نہیں پڑھی. I concentrated a lot of English as well. So in order to open our doors, open our feelings, open our dreams to the entire world, we must also communicate with them in English. And اوپر سے آپ کو پتہ ساری اردو شاعری is being translated to English as well. مولانا صاحب رومی is one of my biggest inspirations. ابھی فاروق دھوندی کا آپ نے پڑھا ہے وہ جو ٹرانسلیشن یہی لانچ ہوا ہے اچھا کل. مگر میں ون تھنگ انٹریگز می نا کہ یو کانسٹنٹلی یوز دا ورڈ انفارچونیٹلی. Why is there a guilt in you? Because you talk in English or you read in English or you dream in English. Why? Urdu is my mother tongue, and my control over it is very weak. مجھے عام اقبال کی پوئٹری بھی سمجھ نہیں آتی, and that's very heartbreaking because thing is کہ اتنے زبردست شاعر جب آپ کے گھر میں ایک بک شیلف پہ بیٹھے ہیں اور آپ ان کو ایکسیس نہیں کر سکتے, تو اس سے انفارچونیٹ چیز کیا ہو سکتی ہے. جی تمہاری شاعری نہیں, تمہاری گفتگو مجھے اچھی لگ رہی ہے, لیکن جی بہت اچھی بات جی ہمارے سامنے یہ لوگ آئے ہیں اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم مایوس بھی ہوتے جا رہے تھے, لیکن آج 3 4 5 6 بھی اگر آ جاتے ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں. جی بالکل, بہت خوب, تھینک یو ویری گڈ. یس جی آئیے. آپ نے کل بھی پڑھا تھا جی بلوچستان پہ, بلوچ ہیں آپ, مگر آپ نے پیزنٹس پہ پڑھا تھا. جی آئیے. حق موجود to one and all. بلوچستان Actually, I'm basically a teacher, and I'm not anymore even a prominent even bard, but whatever I have put the things on the piece of paper, I would like to share with you. And the even title of the poem is My Gala Days. Peasants sow the seeds of wheat and happily talk when they meet. They would suffer long till the corn grows and patiently see the fluttering crops when the wind blows. Such souls never think of rest. Before the sunset, never go to the nest. How strong are they in their will and power? They want their fruits to grow like a tower. They are given no due fruit. If they wise, they only get shoot. Where's our integrity to such farmers who sow and grow corn in all corners? When they become happy and gay, or only wait for the doomsday? We must be merciful and open-handed, because the country's progress they have mended. I pray to God they get all rights, undying sweet smiles on their sides. Actually, I would like to say, basically I have been the henchman of Hazrat Sacha Samast. So, Hazrat Sacha Samast believed in only one Almighty Allah, nothing else. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, کوئی چھوٹا شاعر ہے یا بڑا شاعر ہے. شاعر نہیں چھوٹا ہوتا ہے نہیں بڑا ہوتا ہے, شاعر شاعری ہوتا ہے. اور اسی لیے حضرت سچا سرمس کا سلوگن ہے کہ شور گمان گدائی والا شملہ بد شاہدہ. You are not born even a beggar, you are born king. So consider yourself, recognize yourself that you are blessed, you are a king, not even a beggar. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اور جو شاعر کچھ کہتا ہے, حقیقت میں تو نہیں کہتا کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہ گوشت کا لتھڑا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اس پر کوئی کرم نہ ہو.
جب تک اللہ کی کرم نوازی نہ ہو تو انسان ایک لفظ بھی بول نہیں سکتا. جی تو یہ اللہ کا جیسے سچا سائی نے کہا ہے کہ من می گویم ان الحق یار میں گو ید بگو. میں نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو خدا کا لوں, لیکن جب مجھے خدا یار کا رائے کا دو تو مجھے کہنے میں کوئی جی یعنی تکلیف نہیں ہوتی. جی افضال, اگر آپ کامنٹ کریں ان کے پوئم پہ. تو آپ نے انگریزی میں لکھنا No, I have been پسند even کیا؟ writing in Sindhi, اچھا, گڈ. Urdu, Saraiki, Punjabi, and Okay. but Indian. Okay. Sindhi is my mother tongue. I would ٹھیک like ہے. to even share with you Yes. in Sindhi. Can we talk about this poem first? Yes. Yes. نہیں, اس پوئم اچھی پوئم ہے. اس کو ان سے یہ تو شاعر ہفت زباں لگتے ہیں, کئی زبانوں میں کہہ رہے ہیں تو ہم سنتے ہیں, لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ہر چیز خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے, اور پھر شاعر کو ضرورت کیا ہے, پھر انتظار کرتا رہے, پھر اس کی کوشش کیا ہوگی اگر ہر چیز اس پر الہام ہو رہی ہے تو. جی جی. نمبر یہ کہ ہم آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ میں بہت کم لکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لکھتا ہوں لیکن بہت کم. I'm sorry, ہم تو ویلکم کر رہے تھے بالکل نئے لوگوں کو, بالکل. اور آپ مجھے نئے لوگوں میں سے نہیں لگ رہے ہیں. آپ لکھتے رہے ہیں, جی ہاں, سناتے بھی رہے ہیں. تو یہ بچے جو آ رہے تھے ہمارے پاس, جی یہ بالکل ینگ ہیں, اور ہمیں, اور ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ینگ میں بھی بڑے جوادری نکلے جو آ کے سنا کے گئے ہمیں, اور لگ رہا تھا کہ برسوں سے لکھ رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, بس ان کی ایج کے حوالے سے ہمیں خوشی یوں ہوئی ہے کہ وہ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس, ینگسٹر ہیں. لیکن آپ مجھے بہت دیر سے لکھتے ہوئے لگ رہے ہیں, اور سناتے ہوئے بھی لگ رہے ہیں, اور داد لیتے ہوئے بھی لگ رہے ہیں, ہے نا؟ جی جی, دیٹس اے کمپلیمنٹ. لیکن آپ کی نظم اچھی. سندھی کی پویم ایک یعنی ایک شعر. جی جی ضرور. منصور این مرک جو کم کرے کچن جیاں. منصور این مرک جو کم کرے کچن جیاں. پری پانجے پریت جی ڈنی آہے جاپک. صدا رکھاں تو سک صاحب جی ساہ میں. That's it. Very good. Very good. Keep it up. Very good. جی آئیے. میں آپ انگریزی میں پڑھیں گے؟ اردو میں. جی اردو شاعر. جی اچھا, ایک غزل سنانا چاہوں گا اور ایک نظم, پھر آپ جس طرح حکم کریں گے اس طرف چل دوں گا. جی. دکھاؤں, جی میرا نام مصور علی ہے. دکھاؤں تجھے آ اثر آندھیوں کا, نشاں تک نہیں ہے مگر آندھیوں کا. دکھاؤں تجھے آ اثر آندھیوں کا, نشاں تک نہیں ہے مگر آندھیوں کا. ہوا چاہتا ہے شروع رقص سنبھلو, ہوا چاہتا ہے شروع رقص سنبھلو. پتہ دے رہا ہے شجر آندھیوں کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کٹا ہوگا طائر کپر بے بسی میں, کٹا ہوگا طائر کپر بے بسی میں, کہ چہرہ لہو سے ہے تر آندھیوں کا. کٹا ہوگا طائر کپر بے بسی میں, کہ چہرہ لہو سے ہے تر آندھیوں کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ظلم و ستم کی عنایت کہ میری, یہ ظلم و ستم کی عنایت کہ میری, غزل آندھیوں کی نثر آندھیوں کا. یہ ظلم و ستم کی عنایت کہ میری, غزل آندھیوں کی نثر آندھیوں کا. چراغ حسینی تو بجھ نہ سکے گا, چراغ حسینی تو بجھ نہ سکے گا, بجھانے گو آیا شمر آندھیوں کا. چراغ حسینی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. چراغ حسینی تو بجھ نہ سکے گا, بجھانے گو آیا شمر آندھیوں کا. ادھر ہوں گے روشن لہو سے چراغ, ادھر ہوں گے روشن لہو سے چراغ, اٹل فیصلہ ہے ادھر آندھیوں کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مصور
بتائے کیا اپنا ٹھکانہ، مصور بتائے کیا اپنا ٹھکانہ، بسیرا ہے اپنا نگر آندھیوں کا. بہت شکریہ. بہت اچھا. یہ ایک نظم کی اجازت بھی ہے سر. بہت شکریہ. قیامت کس کو کہتے ہیں، نظم کا عنوان. کہیں پہ خون بکھرا ہے، کہیں بکھرے ہوئے اعضا، کہیں پہ پھر دھماکہ ہے، وہاں لیٹے ہوئے لاشیں، موت رقصاں ہر ایک جانب، زندگی نوحہ کا نہ ہے. قیامت یہ نہیں تو پھر قیامت کس کو کہتے ہیں. کہیں فاقہ کہیں غربت، داؤ پہ لگ گئی عصمت، کہیں بکتے ہوئے بچے عوض کچھ دانہ پانی کے، یہاں خود سوزیاں ہر سو کہ بے روزگاریاں ہر سو. قیامت یہ نہیں تو پھر قیامت کس کو کہتے ہیں. کہیں بے حس لوگوں نے بندوقیں تان رکھی ہیں کسی معصوم شہری پر، کہ اب شناخت نامہ ہی کرے گا فیصلہ یہ کہ اسے مرنا کہ جینا ہے. قیامت یہ نہیں تو پھر قیامت کس کو کہتے ہیں. 71 میں ہوا تقسیم، آدھا ملک یہ مانا کہ سازش غیر کی تھی وہ، کہ اس کا دکھ جگہ اپنی، ہر ایک کوچہ کراچی کا ہوا تقسیم در تقسیم. قیامت یہ نہیں تو پھر قیامت کس کو کہتے ہیں. کہیں فرقہ پرستی ہے، کہیں ذاتوں کا جھگڑا ہے، کہیں بھتے کا مسئلہ ہے، عجب باتوں کا جھگڑا ہے، زندگی بین کرتی ہے، خرافاتوں کا جھگڑا ہے. قیامت یہ نہیں تو پھر قیامت کس کو کہتے ہیں. تڑپتے بھوک سے بچے نوالے کو ترستے ہیں، مگر اشرافیہ کے گھر منو سلوا اترتے ہیں. تڑپتے بھوک سے بچے، بہت شکریہ جی، نوالے کو ترستے ہیں، مگر اشرافیہ کے گھر منو سلوا اترتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ لب بستہ لوگ سب کچھ ہی سہتے ہیں. قیامت یہ نہیں تو پھر قیامت کس کو کہتے ہیں. بہت خوب. بہت شکریہ. سنو کہ روشنی کا شہر بہت تاریک ہے یارو، سنو کہ روشنی کا شہر بہت تاریک ہے یارو، شہر کے باسیوں اٹھو شہر کا قرض اتارو، ظلم سہتے چلے جانا کوئی قدم نہ اٹھانا. قیامت یہ نہیں تو پھر قیامت کس کو کہتے ہیں. بہت بہت خوب. بہت خوب. جی افضال. ان کی تو مجھے بہت اچھی لگی غزل بھی، اور یہ نظم بھی بہت اچھی ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس پر اپنا رد عمل پیش کر رہے ہیں. تو ان کا سینس آف ردم مجھے بہت اچھا تھا. مطلب پختہ لگا. جی پختہ ہے. تھوڑی بہت خامی ہے، وہ تو زیادہ نظمیں لکھیں گے اور غزلیں لکھیں گے تو درست ہو جائے گی. تو ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لکھیں. اس ابتدائی دور میں میرا خیال ہے تمام شاعروں کو جو بھی گزر رہا ہے، ایسے بھی جوش ہوتا ہے، ان کو محبت ہوتی ہے شاعری سے زیادہ، تو بہت سا وقت کچھ نکالیں اپنی اور مصروفیات سے بھی اور شاعری کو دیں، شاعری پڑھیں اور شعر لکھیں. تو یہ سفر اپنا جاری رکھیں. تو ہماری طرف سے دعا ہے کہ یہ اچھی سے اچھی شاعری کریں اور پھر پڑھیں بھی. پڑھیں بھی. پڑھنا تو وہ دونوں ساتھ ساتھ ہے، وہ لکھنے سے نہیں. جی ظاہر بات ہے، یہ نصیحتیں میں انشاءاللہ اپنے دامن سے باندھ کے لے جاؤں گا. اور باقی آپ نے ردم کی بات کی تو میرا کچھ اپنی سوچ سر اجازت ہے آپ کی شیئر کر سکتا ہوں. بڑی بات ہے، میں شیئر کر جو ہے نا اس لیے اجازت چاہ رہا ہوں، شاید اس میں کوتاہی بھی ہو جائے. تو ہم میں سے ہر کوئی خلیل جبران بننے کی کوشش کرتا ہے نا. میں نے کہا شاید اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ردم کی بات کی میڈم نے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ردم، ایک موسیقی آپ کے اندر چلتی رہتی ہے، بس اسی پر جو ہے نا وہ لفظ مارنے کا نام شاعری ہے. آپ جب اس ردم پر لفظ جو ہے نا وہ مارتے جاتے ہو، بس وہ شاعری ہے. لیکن تخیل جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہے، اس کی جو ہے نا پاکیزگی بھی ہونی چاہیے. جی جو لفظ اس ردم پر لفظ ماریں گے، نہیں پتھر تو نہیں ماریں گے. جی جی بہت شکریہ. عذرا آپ اگر کچھ کامنٹ کریں. کیا کامنٹ کروں، مطلب یہ تو اچھے خاصے پختہ لوگ ہیں، میچیور ہیں، مسئلے ہیں، اور جو لفظ جس طرح آپ لے کے آئے ہیں اس میں بھی لگ رہا ہے کہ کم از کم 4-5 سال سے تو لکھ ہی رہے ہیں. اور وہ وقت گزار چکے ہیں آپ جس میں ہم کہتے ہیں
एक पहली नज़म लेके आते हैं, फिर दूसरी लेके आते हैं, फिर वो आप निकाल चुके हैं और आप 18वीं 20वीं बल्कि 25वीं 50वीं नज़म पर हैं। तो ठीक है, हम बड़े अच्छे हैं, हमारे उम्मीदें हैं आपसे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए। जी आइए। जी Assalamualaikum. My name is Sana Patras and by profession I'm teacher. जी This is something my own thoughts. I've just put it down. ओके So I just want to share. जुड़ा था जो सिलसिला तुझसे कभी, आई थिंक थोड़ा सा माइक करीब कर लें। जी जुड़ा था जो सिलसिला तुझसे कभी, बिखर गया वो समंदर की रेत की तरह कहीं। न हो सका ये मुमकिन कि समेट लूँ वो चाहतें वो मोहब्बतें फिर से तेरी। रहता था मसरूर मेरा दिल जिनसे कभी, गर मान लूँ कि तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। समझाऊँ दिल को कैसे कि जिस्म और रूह का कोई ताल्लुक़ नहीं। वेरी गुड। थैंक यू। एक मेरे ख्याल से एक और हो, एक नज़म और हो तो सुनाओ। जी और कोई नज़म है? एक्चुअली मेरा ये अपना पर्सनल थोड़ा सा इंटरेस्ट है जो मैं लिखती हूँ, तो इस और वक्त कोई नज़म है जो सुना सकती है अभी? किस अपनी या किसी नहीं, अपनी तो अभी फिलहाल ये उसमें किसी फ्रेम ऑफ की है? माइंड ये मेरी अपनी पर्सनल ये है। तुम्हारी है, वो तो एक ही दिस है। इज वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट वन दैट आई राइट इट और नहीं, शेयर वो तो सही है, लेकिन तुम्हारी पहली नज़म है और आखिरी नज़म है। नहीं ऐसा नहीं कुछ ये इनकी है जो एक ये समझती हैं कि इनकी बेस्ट नज़म है। ठीक है, जी बेस्ट है। जी और ये मेरे ख्याल से अगर वही जैसे हम कहते हैं कि KG1 और KG2 और 1 2 3 उस हिसाब से तुम्हारी नज़म तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो हमारे लिए बेस्ट है। एक्चुअली मैं ज़्यादा शेयर कभी भी किसी से नहीं करती बिकॉज आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस लेकिन कि एक- अदर पीपल नहीं, विल लाइक लिखते इट और रहो। नॉट। जी, जी। बट शुरू में तो लिखो और दाद की तवक्को मत रखो, लिखती रहो। जब तुम खुद समझ लो, खुद अपना जज बन जाओ, उसके बाद तो फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के लोगों के सामने रखो। एक नज़म ला के तोहफतन दो में मत दो। जी जी लेकिन ये नज़म अच्छी थी। जी ये अच्छी नज़में और मेरा ख्याल इनको लिखते रहना चाहिए। आप और भी लिखेंगी तो और मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपनी नज़म लिख के पेश करें, आपको इस तरह शर्माने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आज कॉन्फिडेंस मिला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव इट इन यू, यू कैन डू दिस। यस वेरी Thank गुड। you. थैंक यू। थैंक यू। यस यस आइए। जी छोटी है। जी आई थिंक हम लोग लेंथ पे नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे उनसे और कुछ हम सुनना चाहते हैं, उन्होंने कुछ और लिखा हो तो। अच्छा अच्छा नहीं नहीं आप इधर अब 1 2 3 4 5 सीटों पीछे बैठी है ना, तो अंदाज गलत भी हो सकता है। ये एक शायरा का है कहना। जी जी दरअसल मसला ये नहीं नहीं लेंथ पे नहीं बात कर रहे थे। यहाँ लेंथ की बात नहीं थी। हाँ, length यहाँ की। इनकी जो क्वालिटीज जी। इनके अंदर क्रिएट कर रही हैं, उसके लिए हमने कहा कि हम एक और नज़म सुने ताकि तो हमें ये था। हम हाँ जी जी और फिर इनको भी कॉन्फिडेंस हो ना। जी 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 बहुत बहुत ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल 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 नहीं नहीं हाँ हाँ यस यस एंड अब आज के बाद आप पब्लिकली जी हाँ बिल्कुल ज़रूर ज़रूर जी जी बोलिए।
جی 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 بالکل ہاں 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 بالکل یہی تھا ہاں جی بالکل. چلے اگلی مرتبہ اگلے سال. جی آپ آئیے. You're going to read from memory? Oh, very good. آئیے. My name is Arisha Khwaja and I'm a 10th grader. So this poem, my sister helped me a bit to write it. It's called My People Killing My People. My people? Killing my people. Okay. My people killing my people, my people killing my people, my people killing me. The shadows approached me and told me to take their hands, that they would lead me to a promised land. But when we reached the valley of unbearable sighs, I realized they told me lies. The bombs blew up inside of me because I was too blind to see the game they played with my loyalty. Far from my dreams to be free, they sat me down, stole my crown, and tortured me. The very people who said they'd save me, the very people who opened the door, threw out the keys. My people killing my people, my people killing my people, my people killing me. They think that they're the predators, but they're really the prey. And the day will come when they'll have to face all the souls they have killed in this place. The time has come. Do you see them coming? I hear their footsteps, but I do not fear. I hear their voices, but I do not fear. For I know my words will echo in the newborn's ear. Any last words before we shoot you in the head? You may kill me, but I refuse to be dead. My people killing my people, my people killing my people, my people killing me. Very forceful, and your rendition is absolutely brilliant. Thank you. Your rendition was, did you rehearse this or? Actually, there was this allocution in our school, Okay. so I recited it there. So Okay, you must have got the first prize. Yeah. Yes. Very good. Very good. Ji, or? Yeah, I've written it, but I don't remember it right now. It's so. not, okay. हाँ. She's saying that this grain is showing that, you know, the whole pot is very, yes, pak chuka hai. Ji. Very, very, very good. Very good, yes. हम कभी कभी कह देते हैं कि बॉर्न पोइट. तो कुछ मुझे ऐसा लगा इनके बयान से और इनके चेहरे के तासुरात से कि ये मैं भी ये बॉर्न पोइट शायद है. अब तो वक्त बताएगा. जी इसको खुद हम पता नहीं कहाँ होंगे कि ये है ये बॉर्न पोइट. जी. I liked her poem, Anisha Khwaja's, very much, and it's a very passionate, and her rendition was also very nice. So, particularly to the situation we are facing in Karachi or rest of the Pakistan, so it's her response and her feelings about the city and killing. And she has expressed it very beautifully in very beautiful, perfect words. So this is a nice poem, and I am delighted to have a poet next to me, and I just wish she should write as much as she can. Yes. Thank you so much. You should. Very good. Yes. Do we have anyone else? No? No? جی اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں آپ دونوں. جی افضال, آپ جو آج سنا ہے اور آپ کو جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیں, ایک بالکل خود غرضی کی بنیاد پر پہلے بات کروں گا میں کہ جب
ہم شعر کہتے ہیں یا کتابیں چھپواتے ہیں تو 99% لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں بہت قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، دن رات ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ردی ہے اور یہ کہیں جا کے اس کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ہوگا. لیکن ہمارا ایمان ہے اور وہ بار بار ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ وہ آواز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کا سفر جاری رہتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ایمان ہے کہ یہ کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ہر شاعر کے بعد دوسرا شاعر آپ کے قریب بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دور بھی ہو سکتا ہے، آپ سے عمر میں بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو شاعر پیدا ہوتے رہیں گے اور کوئی بھی معاشرہ ہو، ہمارا شاید اچھا ہے یا برا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن دنیا میں کسی شہر میں کسی مقام سے شاعر، ادیب، موسیقار یا فلسفہ دان، مطلب بڑے سے بڑے لوگ اچھے اور برے ہر طرح کے پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو مجھے پاکستان سے بھی یہی امید ہے کہ شاعر ہوں گے اور ملتے بھی رہتے ہیں. لیکن آج اس چھوٹی سی محفل میں ہمیں بہت اچھے شاعر نظر آئے اور ایک طریقے سے جب آپ کسی فن سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو یہ امکان نظر آئے کہ اور بھی اس میں لوگ آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں اور یہ جو محفل ہے، یہ رونق ہے، یہ جاری رہے گی تو خوشی ہوتی ہے. تو آج یہاں آ کے اور نوجوانوں سے مل کے اور ان کا کلام سن کے بہت ہی ایک طریقے سے اپنی ایمان کی تجدید ہو گئی. جی افضال، ہم نے آپ کے کوئی شعر نہیں سنے. جی جی محبت پہ خاص طور کے. جی 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 ہاں جی جی جو مشاعرہ ہے آج رات کو اس میں آپ لوگ ضرور شریک ہوں. 6 بجے اسی کے ربط میں ہے نا سیشنز کے بعد. جی 6:30 سے 8:30. جی جی افضال. اس کا عنوان ہے میں ڈرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں اپنے پاس کی چیزوں کو چھو کر شاعری بنا دینے سے. روٹی کو میں نے چھوا اور بھوک شاعری بن گئی. واہ. انگلی چاقو سے کٹ گئی اور خون شاعری بن گیا. گلاس ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور بہت سی نظمیں بن گئیں. میں ڈرتا ہوں اپنے سے تھوڑی سی دور کی چیزوں کو دیکھ کر شاعری بنا دینے سے. واہ ویری گڈ. درخت کو میں نے دیکھا اور چھاؤں شاعری بن گئی. چھت سے میں نے جھانکا اور سیڑھیاں شاعری بن گئیں. عبادت خانے پر میں نے نگاہ ڈالی اور خدا شاعری بن گیا. واہ واہ. میں ڈرتا ہوں اپنے سے دور کی چیزوں کو سوچ کر شاعری بنا دینے سے. میں ڈرتا ہوں تمہیں سوچ کر، دیکھ کر، چھو کر شاعری بنا دینے سے. واہ. ایک اور افضا ایک اور. جی ہے نا؟ بالکل بالکل. ایک اور غزل بہت، بس غزل میں فارسی الفاظ بہت آتے ہیں تو شاید مشکل ہو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. جی سننا چاہتی ہیں آپ؟ جی کوئی بیتاب تیری بزم میں کم رکتا ہے. کوئی بیتاب تیری بزم میں کم رکتا ہے. اس فسوں خانے گل رنگ میں دم رکتا ہے. کوئی بیتاب تیری بزم میں کم رکتا ہے. اس فسوں خانے گل رنگ میں دم رکتا ہے. خیر مقدم کے لیے کون سی ویرانی ہے. دم کے لیے کون سی ویرانی ہے. اپنے دروازے پہ جا کے جو قدم رکتا ہے.
خیر مقدم کے لیے کون سی ویرانی ہے اپنے دروازے پہ جا کر جو قدم رکتا ہے. دل میں وہ رکتا ہے جیسے کسی صحرا میں کبھی، دل میں وہ رکتا ہے جیسے کسی صحرا میں کبھی کوئی پروردہ صد ناز و نام رکتا ہے. آج شاید میرا آئینہ دل ٹوٹا ہے کہ کوئی اکثر دیدہ نم رکتا ہے. سر شوریدہ بہت بار ہے اب شانوں پر، دیکھ کیوں رکتی ہے، کیوں دست ستم رکتا ہے. صبح محشر میں اٹھائیں گے اگر یاد آیا، آخر شب ہے سو یہاں قصہ غم رکتا ہے. واہ واہ. چلے should we conclude? Yes. Thank you all for coming. And do you want to listen some more? Do we have time? عزرا آپ کو بھوک تو لگی ہے مگر آپ سنا دیں کچھ. جی آپ کیا کریں. ٹھیک ہے شیکت. میز پر رکھے ہاتھ. جی میز پر رکھے ہیں ہاتھ. میز پر رکھے ہیں ہاتھ، ہاتھوں کو میز پر سے اٹھاتی ہوں، پھر بھی پڑے رہتے ہیں. پھر بھی پڑے رہتے ہیں میز پر اور ہنستے ہیں. میز پر رکھے ہیں ہاتھ، ہاتھوں کو میز پر سے اٹھاتی ہوں، پھر بھی پڑے رہتے ہیں میز پر اور ہنستے ہیں. میز پر رکھے اپنے ہی دو ہاتھوں کو ہاتھوں سے اٹھانا مشکل لگتا ہے. میز پر رکھے اپنے ہی دو ہاتھوں کو ہاتھوں سے اٹھانا مشکل لگتا ہے. میں ہاتھوں کو دانتوں سے اٹھاتی ہوں. میں ہاتھوں کو دانتوں سے اٹھاتی ہوں پر ہاتھ نہیں اٹھتے، میز پر رہ جاتے ہیں. دانتوں کے نشانوں سے بھرے ہوئے ساکت اور گھوٹتے ہوئے میں بھی ہاتھوں کو گھوٹتی ہوں. میز کا رنگ آنکھوں میں بھر جاتا ہے. میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، سو جاتی ہوں میز پر رکھے ہوئے ہاتھوں پر سر رکھ کر. بس نقطہ نقطہ نقطہ. غزل نہیں کہتی میں، غزل مت کہنا، غزل میں نہیں لکھتی. کہیں سے کوئی نقطہ آ جائے، کہیں سے کوئی نقطہ ایسا آ جائے جو کسی بھی لفظ پر نہ لگایا جا سکے، اور وہ نقطہ علیحدہ الگ تھلگ کھڑا رہے. کسی بھی گمان کے سہارے اس انتظار میں کہ کوئی ایسا لفظ آ جائے جس پر اسے لگایا جا سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نقطہ صدیوں اس لفظ کا انتظار کرتا رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے سدا سال گزر جانے کے بعد یہ سارے لفظ بوسیدہ ہو جائیں اور گل سڑ کر تحلیل ہو جائیں اور کچھ باقی نہ رہے، صرف وہ نقطہ رہ جائے. یس. ایک صاحب بہت دیر سے مجاز کو سنانا چاہ رہے ہیں. بہت بھوک لگ رہی ہے. اچھا تو وی کین کنکلوڈ ہیئر. یس ہاں مجھے جانے. جی جی آپ آ جائیں. جی جی آئیے. جی نہیں تھینکس سو مچ عزرا. تھینک یو. یس. سب سے پہلے یہ کہ شاعری میں پری پرائمری سے بھی نیچے ہوں. جی. سننے کا شوق ہے اور گانے کا شوق ہے. جی. تو مجاز کی ایک شاعری ہے جو جگجیت سنگھ نے گائی، اس کے بعد سمجھ آئی، اس سے پہلے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. جی. تو آپ کی اجازت سے ترنم میں یا بغیر ترنم؟ ترنم
اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو، میں نے مانا کہ تم ایک پے کرے ران آئی ہو، چمنِ دہر میں روح چمن آرائی ہو، طلعت مہر ہو فردوس کی برنائی ہو، بنت مہتاب ہو گردوں سے اتر آئی ہو، مجھ سے ملنے میں اب اندیشہ رسوائی ہے، مجھ سے ملنے میں اب اندیشہ رسوائی ہے، میں نے خود اپنے کیے سزا پائی ہے، اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو، ان دنوں مجھ پہ قیامت کا جنوں طاری تھا، سر پہ سر شاری عشرت کا جنوں طاری تھا، مہپاروں سے مراسم کا جنوں طاری تھا، شہریاروں سے رقابت کا جنوں طاری تھا، بستر مخمل و سنجاب تھی دنیا میری، ایک رنگین و ہنسی خواب تھی دنیا میری، کیا سناؤں میں تم کو، معذرت، کیا سنو گی میری مجروح جوانی کی پکار، میری فریاد جگر دوز میرا نالہ زار، شدت کرب میں ڈوبی ہوئی میری گفتار، میں کہ خود اپنے معذرت، نہیں بہت ہو، جی بہت ہی اچھا، حافظہ جواب دے گیا لگتا ہے، جی افضل، ان کی رینڈیشن پہ آپ کچھ کہیں؟ اچھی لگی ہے اور بہت خلوص اور سوچ کے ساتھ انہوں نے مطلب پیش کیا، اور یہ نظم بھی بہت اچھی تھی، وہ بہت دنوں کے بعد سنی، اور صرف میرا یہ خیال تھا کہ جب ہم بڑے شاعروں کو یاد کرتے ہیں، مثال تو فیض کو ہم بہت یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے ہم عصر مجاز تھے اور کچھ لوگ تھے، تو ان کو بھی ہمیں کبھی کبھی یاد کرنا چاہیے کہ معذرت کہ میں ختم نہیں کر پایا، حافظہ جواب دے گیا آنے کا، بہت شکریہ. سو آئی تھنک وی ول، جی آپ سنانا چاہ رہی ہیں؟ آئیے پلیز، وی ہیو سم ٹائم. یا یس نو ایبسلیوٹلی، پلیز ڈو. جی نہیں آپ، ہاں یہ سافٹ جواب دے گیا کیونکہ میں بہت ٹف ہوں. میں 17 سال بعد وطن لوٹی ہوں جی، اور وہاں ٹیکسس میں رینچ تھی میرا کاؤبوائے سے، آپ کو اندازہ ہوگا. شاعری کرتے نہیں ہیں، آئی تھنک زندگی شاعری ہے، چلنا پھرنا کوکنگ ہر چیز شاعری ہے، مطلب تحریر میں آتی رہتی ہے. میں تحلیل نفسی سائیکو اینالسٹ ہوں، تو جب گئی تھی شادی ہو کے اسٹیٹس، تو بس وہی تھا. اماں نے
तो पोएम है सोच। अम्मा ने मेरा हाथ उसके हाथ में दे के कहा, बेटा मर्द के दिल का रास्ता मर्द के दिमाग तक पहुंचने के लिए या दिल तक पहुंचने के लिए उसके मैदे के ज़रिए जाना होता है। सो सारी उम्र जो शादीशुदा थी मैं, वो सारी उम्र मैं पकाती रही रोगनी खाने और मैदे में उसके भरती रही। वो तेल आगे गया और सारी आर्टरीज क्लॉग हुई और बंदा पहुंचा अल्लाह के पास। ना मैं उसके दिल तक पहुंच सकी ना दिमाग तक। अब खड़ी सोच रही हूँ, अपने दिल को खोज रही हूँ और जहन से वो जाले जो मेरी माँ और नानी ने लगाए थे, पुरानी ख्यालात के जाले साफ कर रही हूँ। शुक्रिया। परवीन शाकिर से दोस्ती इस तरह हुई कि मैं दाखिल हो रही थी, वो यूनिवर्सिटी से निकल रही थी, तो मैंने उनको पकड़ा। मैंने कहा परवीन, तो दोस्ती भी हो गई। तो एक शेर कहा था शायरी करना, अच्छी शायरा बन सकोगी, लेकिन अभी तक शायरी हो नहीं पा रही। लेकिन पहला शेर मेरा जो था, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, बिनते मरियम अब दवा करे कोई। क्योंकि 5000 साल पेट्रियार्की को हमने लिया है। Everything is men created. Yes. Now for the first time female energy is rising to balance or to surpass the tsunami. I don't know. I But don't thank know you. how much deliberate it was feeding your husband what you did. He passed away. नहीं, मैं तो ऐसे ही कि Yes, yes, हमारे of course. myths No. हैं, पता नहीं क्या क्या myths जी, हमें जी, कही जी. जाती हैं, handed over beliefs हैं जो हम live करते हैं। But he believed जो है, the way to the man's heart is through his stomach is also a Western concept. So Yes, you know ये वही. universal है जी. Universal है। जी, बहुत जी. बहुत शुक्रिया। जी जी, thank you. जी जी। नाम बता दीजिए। मैंने एक कंट्रोवर्शियल बुक लिखी है, अभी उसकी टेक्सास राइटर लीग्स की आपका मेंबर नाम? हूँ। बिनते मरियम, बचपन में मुन्नू कहते थे, मुन्नू बिनते मरियम। अच्छा, ये good. मेरा लिटरेरी नाम है। थैंक Good, good, good. Thank you very much. आप कुछ कहना चाह रही? आइए। We can continue. Another. This can be the last one. Hello, it's me, Shayan. According to the circumstances of Karachi, I just thought I have to write something. I'm not a famous poet or something like that. I just want to share some ideas about the circumstances of Karachi in my own words as a poetry. था रोशनियों का गहवारा मेरा शहर कराची, था बेरोजगारों का सहारा मेरा शहर कराची, पर ये आज क्या हो गया, कहाँ वो मेरा रोशन शहर खो गया। क्यों खून की नदियाँ बह रही हैं मेरे शहर में, क्यों घर उजड़ रहे हैं गरीब माओं के, क्यों बन गए हैं अरबाब इख्तियार सिर्फ चश्मे तमाशा, जब मर रहे हैं बेगुनाह सरे ज़माना। ऐ काश कोई इन दरिंदों को बस इतना समझाना कि दिल दूर नहीं जब सबको एक ही घर लौट के है जाना। बहुत भी हमारे कराची के हालात ख़राब हैं, सिर्फ उसी को सोच के मैंने अपनी ये पोइट्री शेयर की। थैंक यू सो मच। Very good. जी, we will conclude, I think, with would you give us a couple of lines and then we will conclude the session. जी, आप मुशायरे में तो होंगे ना? Yes. दो शेर सुना जी देता जी, हूँ। जरूर। कहीं लिखा हो मेरे हाथ से न खूं उसका, बहुत दमकता है रुखसारे ला लगूं उसका। उसे कहो कि बहुत नामुराद शय है जुनू, उसे कहो कि मुझे है बहुत जुनू उसका। कि वाह 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 वाह, very nice. So a very apt end to this session. Thank you all for coming and sharing your fantastic talent, your unlimited talent. Please keep up your writing and your poetry. Thank you.